Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Waiz number 65. बिंदारो, आज मैं आपको एक गिनान का तर्जुमा और उसके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं मैं उसका बयान करता हूँ। हम लोग गिनान पढ़ते हैं और उसकी जो जबान है गिनानों की, उनमें कोई भी मॉडर्न जबान नहीं है। जो हमारे पास लेटेस्ट गिनान हैं वो सैयदा इमाम बेगम के हैं, जिसको तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए। और हमारे पास पुराने में पुराने गिनान हजरत पीर सदगुरु नूर के हैं कि जिनको 1000 साल से ज्यादा हुआ। इन गिनानों के अंदर तकरीबन 100 साल से लेकर 1000 साल तक, ये 900 बरस की अलग अलग मौका के ऊपर और अलग अलग जगहों के ऊपर जो पीरों ने गिनान फरमाए, उनकी जबानों में बड़ा फर्क है। हमारे गिनानों के अंदर 24 जबानें मिक्स हुई हैं, 24। और हमारे गिनानों के ऊपर पीरों ने जो फिलॉसफी का बोझ रखा गिनानों के ऊपर, वो बोझ एक ऐसा बोझ है कि जैसे जैसे इंसान इबादत करता है, मजहब को समझता है, तैसे तैसे उसको गिनानों की वो फिलॉसफी समझ आती है। एक दफा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि से मिशनरियों की मेहमानी थी। आराम से सरकार बैठे थे, गिनानों की बातें निकली। मौला ने एक फरमान किया था कि मेरे फरमान और गिनान जो हैं उनके अलग अलग मतलब होते हैं। हर मिशनरी अपने इल्म, तजर्बे और समझ से उसकी समझूती जमात को देता है। तो ये चर्चा हो रही थी। एक भगत साहब ने खड़े होकर अर्ज की, मौला मैंने पीर सदरुद्दीन के गिनान का तर्जुमा किया है, अगर आप फरमाओ तो मैं आपके सामने बयान करूं। साहब ने इजाजत दी। उसने गिनान शुरू किया। उसमें एक ऐसा पाठ था कि उस एक पाठ के उसने 16 मतलब किए या 17 मतलब किए। माँ बाप बहुत खुश हुए और उस भगत साहब को ऐसा था कि देखो मैंने एक पाठ के इतने मतलब किए। जब वो चुप हो गया तो माँ बाप फरमाया, पीर सदरुद्दीन जो कहना चाहता है वो तुम नहीं कह सके। 16-17 मतलब करने पर भी पीर सदरुद्दीन ने उसके अंदर जो छुपा के हीरा रखा था वो उस भगत साहब को न मिला। फिर भी जहां तक बन सके हमें अपने गिनान समझने चाहिए। लगभग 20 बरस हुए मैंने गिनानों के ऊपर वाज़ें शुरू की। हर वाज में गिनान के ऊपर नहीं करता, यानी कंप्लीट गिनान पढ़ के उसका तर्जुमा नहीं करता। वाज़ें तो गिनानों और फरमानों पर ही होती है। एक पाठ बोल लिया सब्जेक्ट के तौर पे और उसके ऊपर वाज की। लेकिन 20 बरस पहले मैंने कंप्लीट गिनान जमात खाने के अंदर वाज में एक एक पाठ पढ़ के उसका तर्जुमा करना शुरू किया। और आज तकरीबन 100 के ऊपर गिनान इस तरह टेपों के अंदर मौजूद हैं। उनमें ये एक नवा इजाफा है। ये गिनान अमूमन हम घट पाठ के वक्त जब नियाज किया जाता है जमात में तो खड़े होके ये गिनान बोला जाता है। इसके अंदर हजरत पीर सदगुरु नूर ने हमें 21 नसीहतें की हैं। ये 21 नसीहतें भी हैं
اور 21 نشانیاں بھی ہیں مذہب کی پروگریس کی. پہلے پاڑو تے ستگور نیواچا بیجے چالو تے حق نے سچا تریجے کنتو پامشو ویرا بھائی پامشو. پہلی بات یہ ہے پہلے پاڑو سے ستگر نیواچا. تم نے جس کو مرشد بنایا اس کی تم نے بیعت کی, اس کا حکم مانو. یہ پہلی چیز ہے. اگر یہی غلط ہے تو باقی سب کچھ غلط ہے. اگر مرشد نے کہا رات کے وقت کہ ابھی دن ہے تو کہو آمین. اگر دن کو سورج نکلا ہے بدن تپ رہا ہے گرمی سے تو مرشد کہتا ہے نہیں رات ہے تو کہو آمین. اگر دل میں شک پیدا کیا کہ اس دوپہر کے وقت میرا مرشد کہہ رہا ہے رات ہے تو مرشد کو اندھا سمجھو, اس سے خود کو اندھا سمجھو. یعنی مرشد دیکھتا نہیں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے, کبھی یہ من میں شک آ گئی تو ایمان ختم ہو گیا. یہ چیز فرمان برداری ہے. مذہب کی سب سے پہلی جو چیز سیکھنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ امام کا حکم مانا جائے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا ہے جماعت ہمارے بہت سے ایسے فرمان ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ان کو مانو, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لڑائی کے اندر جنرل ہے, وہ سپاہیوں کو حکم کرتا ہے فائر. ان کو کبھی کچھ سامنے دشمن نہیں بھی نظر آتا مگر وہ فائر کرتے ہیں. جنرل کو معلوم ہے کہ وہ کیوں فائر کروا رہا ہے. اگر وہ اس کے جو سولجر ہیں اس کو کہیں کہ صاحب کچھ دکھتا تو ہے نہیں, ہم گولیاں خامخواہ چلائیں, تو وہ سولجر کام نہیں کر سکتے, وہ لڑائی نہیں جیت سکتے. تو اسی طرح سے خصوصاً اسلام میں اور اسماعیلی مذہب میں مرشد کا جو حکم ہے وہ سب سے پہلے ہے. امام کچھ بھی کہے آمین کہو. مجھے ایک شخص نے یہاں سوال کیا 5-6 دن پہلے کہ ہم سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی. اب اللہ نے کوئی وجہ نہیں بتائی, اللہ کے نبی نے کوئی وجہ نہیں بتائی, تو کیونکہ ہمیں وجہ نہیں بتائی گئی اس لیے سور کا گوشت بھلے کھاؤ, نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آوے یا نہ آوے, کیوں حرام کیا ہمیں معلوم نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن سور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے. اور آپ تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اس چیز کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. جگہ جگہ سور کی چربی کا استعمال ہوتا ہے, انگلش میں اس کو لارڈ کہتے ہیں. بعض لچے قسم کے جو ویپاری ہیں, بزنس مین ہیں, وہ لارڈ نہیں لکھتے, اینیمل فیٹ لکھ دیتے ہیں. اینیمل فیٹ کے اندر بکرے کی چربی بھی ہو سکتی ہے, گائے کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ خیال کرو, آپ امریکہ میں آ کے رہے ہو تو امریکہ کے حالات سے بھی واقفیت حاصل کرو. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کام کرتے رہو, رات کو سو گئے, آپ کو اور کچھ ہے ہی نہیں. ارد گرد کے بھی حالات سے واقف رہو. امریکہ کے اندر 23-24 کروڑ آدمیوں کی آبادی ہے. اس کے ایسے حالات ہیں امریکہ کے کہ امریکہ کے اندر کیٹل ریزنگ بہت کم ہے. اس کی آبادی اور اس کے جو ایریا ہے اس کے حساب سے یہاں گائیں اور بکرے وغیرہ کی آبادی بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ بہت سا یہ جو بیف
نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے لیتا ہے، اور وہ جو بیف ہے اس کو اینیمل فیٹ کے طور پر استعمال نہیں کرتے، وہ کھاتے ہیں پکا کے۔ ایک ہی باقی جانور ہے اور یہ حرام جانور ہے کہ جس کی چربی وہ لوگ کھاتے نہیں بلکہ اس کا لاڈ بنا کے بیکریوں کے اندر یوز کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی جاؤ کہیں تو آپ کہہ دو کہ ہمیں لاڈ نہیں چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز میں جس کے اندر لاڈ ہے نہیں چاہیے، آپ ان کو کہو ہمیں کوشر میٹ چاہیے۔ خدا کا یہ شکرانہ ہے کہ یہودی ادھر ہیں اور یہودیوں کا بہت انفلوئنس ہے، جس طرح مسلمانوں کے اوپر سور حرام ہے، جیوز کے اندر بھی ایسا ہی حرام ہے، جیو بالکل نہیں کھاتے۔ بہت سے مسلمان کھا جاتے ہیں لیکن جیو کبھی نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا اور کوئی چیز کھا جائے گا لیکن کوشر میٹ کے سوا وہ کوئی نہیں کھائے گا۔ آپ کسی ریسٹورینٹ کے اندر جا کے اس کو کہو کہ مجھ کو لاڈ یا اینیمل فیٹ کی ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں مسلم، اور پھر بھی وہ آپ کو کہے کہ نہیں اس کے اندر آئل یوز کیا ہے، اور ایسا اس نے آپ کو یقین دلایا اور آپ کھا جاؤ اور اس نے دھوکہ دے دیا تو آپ گنہگار نہیں ہو، مگر آپ کو ذرا سا شک بھی آ جائے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو یہ آپ کو ایک مثال دی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا مگر وجہ نہیں بتائی، پھر بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا ہی شراب حرام ہے، شراب بالکل حرام ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جس نے ایک بوند بھی پی ہوئے گی اس کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ دینداروں وہ شراب پی کے کبھی جماعت خانے بھی آتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں۔ نہ صرف خود کے اوپر ظلم ہے بلکہ ہم دوسروں کو بھی ان کی عبادت کے اندر حرام کاری کر کے، یہ حرام کاری ہے شراب پی کے جماعت خانے میں آنا، ہم اس کی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں۔ مرشد نے کہا ہے کہ تم کہیں بھی ہو، شام کا وقت ہو جائے دعا پڑھ لیا کرو، اس حکم کو مانو۔ مرشد نے فرمایا اپنی کمائی میں سے اس کا گورنمنٹ کا حق ادا کرنے کے بعد اور کمائی کو کمانے کے لیے کوئی خرچ آیا ہے، جیسا کہ گاڑی کا پیٹرول ہے ٹیکسی والوں کے لیے یا بزنس مین کے لیے دکان کا کرایہ ہے، بتی پانی وغیرہ نوکر ہیں، یہ سب ٹیکسز خرچ نکال کے آپ کے ہاتھ میں جو بچتا ہے اس کے اندر سے 12.5%، 8واں حصہ مولا کے قدموں میں رکھ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت امام کی بیعت کی تو ہم نے مولا کو تن من دھن سب کچھ دے دیا، ہمارا تن بھی مولا کا ہے، ہمارا من خیالات وہ بھی مولا کے ہیں، اور ہماری جو کمائی اور دھن ہے وہ بھی مولا کا ہے، مگر مولا رحم کر کے اس میں سے $8 میں سے $1 رکھ کے تم کو کہتا تھا 7 میں تمہیں بخشش دیتا ہوں۔ یہ نہیں سمجھو کہ تم مولا کو $1 دیتے ہو، نہ، جو $8 کمائے ہیں وہ سب مولا کے ہیں۔ مولا رحم کر کے $1 رکھ لیتا ہے، کہتا تھا 7 تم رکھ لو، تو وہ $7 کے اوپر ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کا وہ 7 جو بخشش دیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی کھا گئے تو ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ پہلے پاڑو ستگرنی واچا دیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم حق کے اوپر، سچائی کے اوپر چلو، بہت مشکل بات ہے یہ، حق کے اوپر چلنا واقعی بہت مشکل ہے۔ جہاں تک بن سکے حق کے اوپر چلو، جھوٹ مت بولو۔ جان بچانے کے لیے، کسی کی یا خود کی عزت بچانے کے لیے اگر انسان کو جھوٹ بولنا پڑے تو رسول پاک نے اتنی اجازت دی ہے، وگرنہ نہیں۔ فائدے بغیر اور خصوصاً دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنا بھلا کرنے کے لیے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ دوسرے کو فریب میں ڈال کے خود کی بھلائی کے لیے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ ہے۔ امام کے حضور میں دار السلام کے اندر ایک مہمانی رکھی گئی، اور مہمانی کرنے والی ایک ایسی سوسائٹی تھی جس کے بہت سے شیئر ہولڈر تھے اور وہ لوگ گروسری کا بزنس کرتے تھے۔ گروسری کے بزنس کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں،
لڑائی کا زمانہ، اور لڑائی کا زمانہ لگ بھگ ختم ہوا تھا. مشنری تو اپنا کام کرتے ہیں. مشنری جو ہیں وہ تو امام کے فرمانوں اور کتابوں کے اوپر جو ان کو دی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں بذات خود یہ کہتا رہا بلیک مارکیٹ کے لیے، اور میں حاضر تھا جب یہ شکایت آئی. کہتے خداوند مشنری لوگ ہم کو جماعت کے اندر بہت گالیاں دیتے ہیں کہ تم بلیک مارکیٹ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو. خداوند ہم تو بہت تنگ آ گئے، اور اس کے بغیر دھندا نہیں ہوتا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بلیک مارکیٹ، سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہمیں اس قسم کے بہت سے رستے بتائے کہ گناہ، ایک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ کے گناہ ہے، ایک وہ گناہ ہے کہ جو لوگوں کے گناہ ہے، ایک وہ گناہ ہے کہ جو ہمارے دین کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے اور نہیں چلتے وہ گناہ ہے. دنیا کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت پڑ جاتی تو یہ سوچ لو کہ یہ جھوٹ میرے گناہ میں آئے گا. میں نے آپ کو عرض کی کہ کبھی جان بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے ہمیں کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو رسول پاک نے اجازت دی ہے، وگرنہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کو قرآن میں سے ایک چیز بتاؤں. بعض دفعہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کو لے کے تو ایجپٹ میں آ رہے تھے. فرعون کا زمانہ تھا. فرعون 24 فرعون ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ اور تھا، اور بدماشوں کی حکومت تھی. بی بی سارا نہایت خوبصورت تھی. جب بارڈر کے اوپر پہنچے تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو کہتے ہیں کہ دیکھ میں یہاں تیرے کو بہن ڈکلیئر کروں گا. تو بگڑ گئی، اور حقیقت میں بہن ہوتی بھی تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی پھوپھی کی لڑکی سارا تھی جن سے آپ نے شادی کی تھی. تو بہن یوں ہوتی تھی، مگر جب آپ نے کہا کہ تیرے کو یہاں بہن ڈکلیئر کروں گا تو بی بی سارا بہت بگڑی. شرم نہیں آتی، مجھ کو بہن بول رہے ہو؟ کہ بھی دیکھ تو ٹھہر، تو سمجھتی نہیں. میں کبھی ادھر کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہے تو میرے کو جیل میں ڈال دیں گے، تیرے کو گھر لے جائیں گے. ابھی تیرے کو کیا چاہیے؟ تو چپ ہو گئی. یہ قرآن پاک میں سے آپ کو میں داخلہ دے رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر پہنچے تو وہ کسٹم آفیسر بدماش تھا. ان کی خوبصورتی دیکھ کے پوچھا کون ہے یہ؟ کہتا میری بہن ہے. کہاں رہتے ہو؟ فلانی فلانی جگہ. ایڈریس وغیرہ دیا. تو اس ایڈریس پہ جا کے تھوڑی دیر ٹھہرے اور چلے گئے دوسرے ایڈریس پہ. حضور نے جھوٹ بولا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم تہمت لگا سکتے ہیں کہ نبی ہو کے جھوٹ بولے؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا، مگر اس آدمی نے اس کو سچ سمجھا، اور سچ تھا بھی، کیونکہ آپ کی پھوپھی زیادہ بہن ہوتی تھی. تو یہ ڈپلومیسی ہے. آپ نے ان کو نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سچ کو چھپایا. تو سچ کو چھپانا گناہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا گناہ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر دو قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. جیب جب بولتی ہے تو دماغ کے حکم سے بولتی ہے. اب دماغ کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ فلانی چیز ہو گئی. اب ہم جیب سے یہ نکال رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوئی، تو خود ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ڈویلٹی سے ہمارے جو خیالات ہیں، من ایکاگر نہیں ہوتا، کنسنٹریشن نہیں ہوتی، اور ون ٹریک مائنڈ نہیں بنتا، جو سچائی کے لیے، مذہب کے لیے، عبادت کے لیے، دھیان لگانے کے لیے بہت ضروری ہے. ڈویلٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ڈویلٹی ہے وہ ہم کو مینٹل کنڈیشنز پیدا کر دیتی ہے.
بہت سی اس کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بعض ایسی مینٹل بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں لگتا مگر انسان کو مینٹل تکلیف ہوتی ہے. جھوٹ اس کے اندر ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے. اس کے لیے ہم کو ہر ایک دنیا کے مذہب نے کہا جھوٹ مت بولو, لیکن سچ کو چھپانا گناہ نہیں. تو پھر فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم حق کے اوپر چلو, اور حق سے مطلب سچائی بھی, اور حق سے مطلب ایمان بھی. ایمان بھی حق ہے. بیجے چالو حق سے سچا. تمہارا ایمان ہے وہ حق ہے, تمہارا مذہب ہے وہ حق ہے, اس کے اوپر سچائی سے چلو. اور پھر فرمایا کہ جو تیسری بات جو یہ ہے کہ تم اس کا ایسنس, تتو کہتے ہیں ایسنس کو, اس کا ایسنس پاؤ. اگر تم نے گرو مرشد کا حکم مانا, اگر تم سچائی پہ اپنے ایمان پہ قائم رہے, تو تم کو اس کے اندر مذہب کا بھید ملے گا, تتو ملے گا. ہے جی چوتھے پوتی تے کل جگنی سنگ پانچ میں, پنج بھو راکھو نے وش چھٹے, سکریت واورو ویرا بھائی واورو. چوتھی بات فرمایا کہ تم یہ جو زمانہ کلجگ کا آیا ہے, چوتھے پوتی چھے کلجگنی سنگ, یہ سنگ بھی ہے سنگ بھی ہے. سنگ کا مطلب میٹنگ اسمبلی بھی ہوتا ہے, اور سنگ قیامت کو بھی کہتے ہیں, ججمنٹ کو بھی کہتے ہیں. بہت سے گنانوں کے اندر پوتی سے سنگ مطلب کہ تمہارے پاس ابھی وقت آیا ہے. کلجگ بہت لمبا ہے, مگر ہماری زندگی کلجگ کے اندر سے جو جا رہی ہے, ممکن ہے یہ ہماری آخری چانس ہوئے. ہمارے پیروں کے گنان کے حساب سے ہر شخص کو انسانی اوتار میں, انسانی شکل میں اسے 8 دفعہ چانس دیا جاتا ہے. کوئی ایسے بہت زبردست روحانی لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے ہی ایگزامینیشن میں پاس ہو کے چلے جاتے ہیں. کوئی دوسرے تیسرے چوتھے اوتار میں یعنی چانسز لیتے ہیں. کوئی ایسے بھی ہیں کہ ان کو 8 چانس ملنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ پاس نہیں ہوتے, تو اس کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے. اس کو ہمارے گنانوں کے اندر 3 گروپ میں رکھا. 3 گروپ اس طرح سے ہوئے. پیروں نے گنانوں کے اندر فرمایا کہ 1/3 جو ہیں وہ تو تر جاتے ہیں, ان کو نجات مکتی مل گئی. 1/3 ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھور اندھاری ہیں. گھور اندھار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹین ہو گئے, اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیے گئے. اور دوسرے جو 3rd پارٹ ہے, تیسرا, تو فرمایا وہ آواگمن میں ان کو ریپیٹ کرنے کا چانس ملتا ہے. ایک پاس ہو گئے, ایک فیل ہو گئے, اور اس کو نکال دیا گیا. لیکن 3rd گروپ ایسا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کا چانس ملتا ہے. تو ریپیٹ کرنے کا جو چانس جب ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آخری چانس ہو. خدا بہت دفعہ خدا چانس دیتا ہے, لیکن کبھی ہمیں یہ آخری چانس ہو گیا تو پھر ہم مر جائیں گے. تو فرمایا تمہارے لیے موقع آخری ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا کلجگ میں آخری موقع ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ تم 5 بھو جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھو. یہ 5 بھو سمجھنے جیسی چیز ہے. بھو کہتے ہیں ایلیمنٹ کو, انگلش میں جیسے مٹی ایک ایلیمنٹ ہے. 5 چیزوں سے ہمارا بدن بنا ہوا ہے, اور ہماری زندگی 5 چیزوں سے کمپوز ہوئی ہے. اردو کے اندر اس کو 4 عناصر کہتے ہیں. 4 عنصر, مٹی, پانی, ہوا, آگ, اور 5ویں چیز ہمارا جیو ہے, لائف فورس. اس کو ہمارے پیروں نے آکاش کہا.
مٹی، پانی، ہوا، آگ، آکاش۔ آکاش کا مطلب ہے گیشیس میٹر جو ہوا سے الگ ہے، جیسے کہ ایتھر۔ ایتھر ایک فورس ہے، ایتھر گیس بھی ہے، مگر یہاں ایتھر سے مراد گیس نہیں، یہاں ایتھر سے وہ چیز مراد ہے کہ جو دیواروں، چاہے وہ پتھر کی دیواریں ہوں چاہے لوہے کی دیواریں ہوں، اس میں سے آجو باجو آر پار جا سکے، اس فورس کو، کہ جو فورس تمام ارتھ کو انویلپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس فورس کو کہ جس کی وجہ سے زندگی اس دنیا کے اوپر قائم ہے، اس کو آکاش کہا گیا۔ تو یہ جو ایتھرک یا ایسٹرل چیز ہے، جس کو ہم اپنا جیو کہتے ہیں، اور روح الگ ہے۔ روح اور جیو کو مکس نہیں کرنا، روح جدی چیز ہے، جیو جدی چیز ہے۔ جیو جو ہے وہ لائف فورس ہے۔ انسان کا ہارٹ بند ہو گیا، جیو ختم ہو گیا، لیکن ہارٹ بند ہونے سے ایسا نہیں سمجھنا کہ فوراً روح نکل جاتی ہے۔ روح اندر بعض دفعہ رہتی ہے، کبھی 2 گھنٹے رہتی ہے، کبھی 2 دن بھی رہتی ہے۔ جیسے ہی ہارٹ بند ہوا، بلڈ کا گھومنا پھرنا بند ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بایولوجیکلی مر گیا، ختم ہو گیا، تو بھی اندر حساب کتاب ہوتا ہے۔ وہ حساب کتاب 1 سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ حساب کتاب 1 سارا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک حساب کتاب نہیں ہوتا تب تک روح بدن سے باہر نہیں نکلتی، اور روح نکلنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا بدن ڈیکمپوز شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جب روح نکل جاتی، جب تک روح اندر قائم ہے، بدن کے اندر ڈیکمپوزیشن شروع نہیں ہوتی۔ تو دیندارو، یہ جو 5 بھوئیں ہیں، پھر ان کا ہماری لائف کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ مٹی سے ہمارا بدن بنا ہے، اور اس سے ہمیں شہوت ہوتی ہے۔ ہماری جو سیکشول سائڈ ہے وہ مٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جو کرودھ ہے ہمارے اندر، پیروں نے اس چیز کو اس طرح بیان کیا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا مٹی، پانی، ہوا، آگ، آکاش۔ پیروں نے کہا کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد۔ مٹی جو ہے وہ شہوت کی چیز ہے، کرودھ جو ہے وہ آگ ہے، آتش میں سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو جب کرودھ آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو یہ آگ ہے۔ حسد بھی اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، آگ کا۔ لوبھ، لوبھ کہتے ہیں انسان کو کسی چیز کا لالچ پڑے، جو کہ انسان کو گریڈی کرنا، یہ انسان کی ہرس جو ہے، گریڈ کو ہرس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ ہرس ہوا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور غصہ جو ہے وہ آگ سے تعلق رکھتا ہے، اور ہرس جو ہے وہ ہوا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور موہ جو ہے، موہ جس کو انگلش میں ہم ٹیمپٹیشن کہتے ہیں، وہ ہمارے جیو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر جیو ہے، کبھی بوڑھا بھی ہو گیا تو بھی اس کا موہ یعنی ٹیمپٹیشن نہیں جاتی۔ اور جو مد ہے، مد کا مطلب مغروری، یہ مغروری پانی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ جس طرح پانی اونچا نیچا ہوتا ہے، چڑھتا ہے، ڈبو دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، رکھتا بھی ہے، پانی کی ایک فورس ہے۔ اسی طرح سے جو تکبر ہے وہ بھی ایک فورس ہے۔ انسان کو جب پانی چڑھ جاتا ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو مٹی، پانی، ہوا، آگ اور ہمارا جو جیو ہے، یہ 5 بھوئیں، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد۔ ان چیزوں کو برباد کرنے کی بات ہمیں کہیں نہیں کہی۔ ان چیزوں کو مار ڈالو، برباد کر ڈالو، مٹا ڈالو، یہ نہیں کہا۔ ان کو وش کرو، کنٹرول میں رکھو۔ اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ طاقت والا آدمی غصہ ہوتا ہے،
اسی طرح سے اگر ہمارے اندر لالچ نہیں ہوگا تو ہم عبادت بھی نہیں کریں گے. عبادت کا لالچ بہت اچھا. یہ تمام چیزوں کی ایک نیگیٹو سائڈ ہے, ایک پازیٹو سائڈ ہے. ان چیزوں کو ہمیں نیگیٹو پازیٹو میں رکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر ہمارے اندر موہ نہ ہوئے تو ماں کے اندر بچے کی ممتا نہیں ہوئے گی, یہ موہ ہے. تو یہ پانچوں چیزیں پیر فرماتے ہیں کہ تم اس کو وش کرو اور اپنے کنٹرول میں رکھو تو تمہارے. اور چھٹی چیز فرماتے ہیں کہ سکریت واورو. واورو کا مطلب کوئی چیز بکھر گئی ہے اس کو اکٹھا کرو. سکریت کا مطلب ہے نیک اعمال. سنسکرت میں کر ہاتھ کو کہتے ہیں. ہاتھ سے کیے ہوئے عمل کو کریت کہتے ہیں, کرم جس کو کہتے ہیں. اور سو کا جو اس کے اندر پریفکس ہے, سو یعنی اچھا. سو گند, اچھی بو. اگر سو نہ کہو, خالی گند کہو تو کوئی بھی بو, ایسی اسمیل اچھی بھی ہو سکتی, بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم اس کو سوگندھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب پرفیوم. اسی طرح سے سو جہاں بھی آیا اس کا مطلب اچھا. تو سو قریب کا مطلب نیک عمل. اس کو کماؤ, اکٹھا کرو. نیک عمل مذہب کی جان ہے. دنیا کے تمام مذہبوں نے نیک عمل کے اوپر زور دیا ہے. قرآن پاک میں 6,500 سے زیادہ آیتیں ہیں. اس کے اندر میجورٹی جہاں جہاں بھی حکم کیا ہے کسی ٹاپک کے اوپر تو اللہ نے اعمال کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے. اگر اعمال اچھے نہیں تو عبادت کوئی کام کی نہیں, بلکہ اعمال اچھے ہونے کا نام ہی عبادت ہے. تسبیح ہاتھ میں لے کے آنکھ بند کر کے ہم اللہ کو یاد کریں, البتہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہیں تو یہ تسبیح کوئی فائدہ نہیں دیتی. مگر تسبیح نہ کی جائے اور نیک اعمال کیے جائیں تو وہ زیادہ فائدہ ہے اس کی نسبت کہ تسبیح کرو اور بدعمال کرو. مگر جو آدمی نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. مذہب کی جو جان, مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ نیک اعمال ہے. ابھی دیکھو سکریت کی بات آئی تو میں آپ کو کہوں, میں بہت برسوں سے جماعتوں کے اندر واضح کرتا ہوں تو ہمارے مذہب کی جتنی بھی رسمیں ہیں ان رسموں کے اندر کچھ سگنیفیکینس ہے. وہ آج میرا ٹاپک نہیں, مگر میں نے کہا ہے کہ 4 دن میں صرف جنانوں کے اوپر نارتھ میں واعظ کروں گا. ان کے اندر ایک دن یہ بات آئے گی. آج میں آپ کو صرف سکریت کی بات کرتا ہوں. ہم کو سکریت کا مطلب نیک اعمال بتایا گیا, لیکن ہم جماعت خانے کے اندر جو سکریت لے کے آتے ہیں وہ نیک اعمال کی سمبل ہے. نیک اعمال کی سمبل ہے. پیروں نے ہم کو جنانوں کے اندر کہا کہ سکریت کس طرح بناؤ. نیاز کو پاول بھی کہا, نیاز کو پاول بھی کہا گیا, نیاز کو امی بھی کہا گیا, گھٹ پاٹ بھی کہا گیا, نور بھی کہا گیا, امی جل بھی کہا گیا. نیاز کے بہت سے نام ہیں. تو جو نیاز ہے وہ مولانا حضرت امام کی طرف سے ہمارا دل صاف کرنے کے لیے ہمیں بخشش ملتی ہے. اور جو سکریت ہے وہ ہمارے اعمال کی ایک سمبل ہے. سکریت میں کھیر یعنی دودھ, کھانڈ, شکر, گرت, گھی, بھوجن, روا آٹا اور امرت یعنی نیاز. ہم حلوہ بناتے ہیں, سیرا, جب تک ہم نے اس کے اندر نیاز نہیں ڈالی تب تک وہ سکریت نہیں. سکریت تبھی ہوتی ہے جب ہم اس میں نیاز ڈالتے ہیں, وہ پاک ہو گئی. میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ سکریت کے اندر
बादाम डालते हो, पिस्ता डालते हो, इलायची डालते हो, खसखस डालते हो, सोना भी डालो और हीरे भी डालो, कोई फायदा नहीं। पीर ने कहा उसके ऊपर चलो। उसने, पीरों ने कोई दूसरा जिक्र नहीं किया। अभी आपको बादाम सस्ते मिलते हैं तो आपने डाल दिए, लेकिन दार एस सलाम के अंदर 1800 शिलिंग है किलो के, तो वो पहले डालते थे, अभी भूल गए, तो अब मैं उनको कहता हूँ क्यों, बादाम किधर गए अभी? खीर खंड गिरत अमृत भोजन, दूध है, सफेद है, पाक है, उसमें कोई भी चीज डालोगे फौरन नजर आ जाएगी। और दूध जो है वो कोई भी फॉरेन मैटर को टॉलरेट नहीं करता। दूध के अंदर कोई भी खराब चीज पड़ जाएगी, बिगड़ जाएगा। तो मोमन जो है वो दूध की तरह प्योर है, वो कोई भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खीर जो है दूध को कहते हैं, और खीर जैसे हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए, पाक, पाकीज़ा। खंड मीठी है, सबको पसंद है, सबको प्यारी है, तो तुम्हारा स्वभाव कड़वा नहीं होना चाहिए। कोई बुलाए तो तुम उसको खाने को पड़ जाओ तो बेचारा भाग जाएगा। ऐसा स्वभाव रखो कि तुम्हारे पास सब आए, अरे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें मिलने आए तो तुम्हारे स्वभाव से पानी पानी हो जाए। मीठा स्वभाव, लेकिन मीठा स्वभाव हकीकत में होवे, अंदर क्रोध है और जबान मीठी है, वो नहीं चाहिए। जबान भी मीठी हो, बातुन भी मीठा हो। मोमन जो होता है वो बहुत ही मीठा होता है। यहाँ मिठास का मतलब यह है कि उसकी बातों के अंदर मजा है, उसके पास बैठोगे तो भी भलाई मिलेगी, कभी बुराई नहीं मिलेगी। गिरत घी है, घी को थोड़ी सी गर्मी दे दे तो पतला हो जाएगा। सिर्फ हाथ की हथेली पे रखोगे जमा हुआ घी या मक्खन तो पिघल जाएगा। मतलब यह है कि घी है ना वो बहुत नरम है, जिद्दी नहीं है। मोमन के अंदर जिद नहीं होती, मोमन ऑब्स्टिनेट नहीं होता। मोमन तो ऐसा है कि उसको कोई नेक बात सुनाओगे या उसके सामने आजिज़ी करोगे तो नरम हो जाएगा। कभी मोमन अकड़ भी गया है किसी बात में, तो आप जो कभी उसको थोड़ा प्रेस करोगे तो वो अपनी जिद छोड़ देगा। मोमन जिद्दी नहीं होता। अभी जो भोजन है आटा या रवा, गेहूं में से बनता है। खुदा ने जितने भी अनाज पैदा किए हैं उन सब में गेहूं उत्तम और आला किस्म का अनाज है, और इसके अंदर बहुत अच्छी ताकत है। स्टार्च है ना, कुव्वत देता है, भूख को कंट्रोल करता है, भूख पूरी करता है, और भूखे आदमी का पेट भरता है। मोमन भी ऐसा है, आटे की तरह, भोजन की तरह, कि भूखे का पेट भरता है। मतलब जो दुखी है गया तो मोमन उसके दुख को दूर करता है, मोमन उसकी मदद करता है। तो भोजन की एक और सिफत क्या है कि भोजन खुद जलता है आग के ऊपर, मगर तुम्हारा पेट भरता है। तो मोमन खुद दुख उठा के भी तुम्हारा भला करेगा। हजरत इमाम ने फरमान फरमाया, खसूसन ये बैतुल ख्याल का फरमान है, मौला फरमाया कि देखो तुम अपनी जमात के अंदर कोई भी हो गए, तुम उसका मदद करो जब तुम्हें मदद के लिए पुकारा जाए। बहुत सी मंडलियों में ये साहब ने फरमान किए हैं, लेकिन बैतुल ख्याल के अंदर भी ये फरमान है कि तुम अपनी डिस्कम्फर्ट लेके, अपनी इनकन्वीनियंस उठा के, अपना कंफर्ट और सुख छोड़कर भी दूसरे की मदद करो। गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प अदर्स। तो मोमन भोजन की तरह खुद आग के ऊपर रोटी पक रही है, जल रही है, लेकिन हमारा पेट भरती है। तो ये मोमन की निशानी है कि वो भोजन की तरह, घी की तरह, खंड की तरह और दूध की तरह अपनी जिंदगी रखे। और पांचवी चीज है अमृत। अमृत न्याज है, न्याज जो है वो नूर है, रूहानियत है। मोमन के अंदर रूहानियत होती है, मोमन के अंदर बाहर नूर होता है, उसमें कभी दगा नहीं होता, फरेब नहीं होता, बदमाशी नहीं होती, लुच्चाई नहीं होती। मोमन को तकलीफ दोगे तो बदला नहीं लेगा, मोमन कभी बदला नहीं लेगा, वो खुदा पे छोड़ देता है। इतना ही नहीं बल्कि मुआफ कर देता है।
مومن تو ایسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوے نبی بنے, یعنی ظاہر نبوت کی. مکہ کے اندر تو بڑی گڑبڑ ہو گئی, یہودی لوگ خصوصاً نبی کے خلاف ہو گئے. زیادہ زور بھی مکہ کے اندر یہودیوں کا ہی تھا. عربستان کے اندر یہودی زیادہ تھے, کرسچن جو عیسائی تھے بہت تھوڑے تھے, اور عیسائی زیادہ یمن کی طرف رہتے تھے. لیکن مکہ مدینہ اور اس کے طائف میں آجو بازو میں سب یہودی تھے, مالدار تھے, زوراور تھے. یہودی بڑے بگڑے. تو ایک دن رسول اکرم مکہ کی کسی گلی میں سے نکلے تو بائی چانس ایک بوڑھی عورت تھی یہودن, اس نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا اور جتنا کوڑا کرکٹ تھا وہ کسی کاغذ وغیرہ یا کوئی چیز کے اندر ٹوکری میں لے کے نیچے پھینکنے آئی اور دیکھا کہ محمد چلا آتا ہے. ٹھہر گئی. دیکھو اس کے دل کے اندر رسول کے لیے نفرت تھی, وہ ٹھہر گئی. جب نبی صاحب اس کی کھڑکی کے نیچے سے نکلنے لگے, اوپر سے وہ کوڑا کچرا پھینک دیا. رسول اکرم کے سر مبارک پہ, پگڑی پہ, کندھوں پہ, کپڑوں کے اوپر پڑ گیا. لیکن نبی صاحب نے اوپر دیکھا نہیں, ٹھہرے بھی نہیں, کسی طرح سے نکل گئے. سامنے والے جو دکاندار تھے سب کھی کر کے ہنسنے لگے. رسول اکرم کی انہوں نے بے عزتی کی, لیکن نبی چپ چاپ چلے گئے. دور جا کے انہوں نے اپنا وہ کپڑے جھاڑ دیے. دوسرے دن پھر نبی ادھر سے نکلے, شاید جان بوجھ کے نکلے ہوں گے. جب ہی نکلے تو اس عورت نے دیکھا تو پھر اس نے کچرا پھینکا. اب یہ روز کی عادت ہو گئی. تو پہلے دن یہ جو پڑوسی بہت ہنستے تھے, اب یہ روز کی عادت ہو گئی تو دونوں نے دھیان دینا بھی چھوڑ دیا. ایک مہینہ بھر ایسا ہوتا رہا. ہر روز رسول اکرم ادھر سے نکلے, نبی نے بھی اپنا رستہ بدلا نہیں, اور اس یہودی بوڑھی عورت نے بھی اپنی بات بدلی نہیں. وہ انتظار میں کھڑی رہ گئی اور رسول اللہ کے اوپر کچرا پھینک گئے. ایک دن نبی کریم سرور کائنات دو جہان کا مالک جب ادھر سے نکلا تو اوپر سے کچرا نہیں گرا. نبی ٹھہر گئے. جب کچرا کوڑا کرکٹ سر مبارک پہ نہیں گرا تو حضور ٹھہر گئے. اس کی گھر کے نیچے جو دکاندار تھا یہودی تھا, اس کو پوچھا کیا بات ہے. وہ سمجھ گیا. کہتے یا محمد وہ بڑھیا بیمار ہے. اچھا تو تم اس کو کہہ سکتے ہو جا کے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی عیادت کے لیے, عیادت کہتے ہیں کسی بیمار کی پرسی کرنے کے لیے جانا, اس کو عیادت کہتے ہیں. اس کو کہا کہ اس کو کہو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ ہکا بکا رہ گیا, یہودی ہکا بکا ہو گیا. حضور نے دوبارہ اس کو کہا کہ جاؤ. اوپر گیا. ارے بھائی اماں, وہ محمد کے اوپر تم روز کوڑا پھینکتی تھی, آج تمہاری بیماری کی حالت سن کے نیچے کھڑا ہے, اوپر آنا چاہتا ہے, کیا کہتے ہو؟ کہ ہاں نیچے کھڑا ہے. بہت گھبرائی. رسول اکرم اوپر آئے, اس نے بلایا. جب آپ اوپر آئے آپ کہتے ہیں اماں میں تمہاری بیماری دور ہونے کی دعا کرتا ہوں. اتنا روئی, گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے نبی کے پاؤں میں سر رکھ دیا, خوب روئی. کہتی مجھے معاف کر دو, تمہارا مذہب سچا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئی. کبھی نبی کی جگہ ہم ہونے تو پہلے ہی دن جھگڑا کرنے بیٹھ جانے. تو ہوتی کون ہے میرے اوپر کوڑا ڈالنے والی, تو نیچے اتر اور فلانی کتنی گالیاں دے ہے نا. مذہب جو ہے دینداروں, جب تک ہماری نسوں میں نہیں گھسے گا تب تک ہماری زندگی میں فرق نہیں پڑے گا. ہماری نسوں کے اندر مذہب کو گھسا دو. ہم اس چیز کو, مذہب کو پی کے ہضم کریں تو ہمارے اندر سے بدیاں نکلتی جاتی ہیں. اے سخی سگڑا رو میں روم کے لاگا
سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوار، تمہارے روم روم میں سے علی علی ہوتا ہوئے، ایک ایک رونگٹا اللہ اللہ کرتا ہوئے، ایک ایک رونگٹا محبوب کو یاد کرتا ہوئے، تو تمہارے گھٹ کے اندر بدیوں برائیوں کے چور کہاں رہ سکتے ہیں؟ بھاگ جائیں گے۔ مذہب کے اندر جب تک ہم ڈبکی نہیں مارتے تب تک ہمارا بدن صاف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کپڑے پہنے ہیں، سوٹ بوٹ پہنا ہے اور سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں۔ ارے بھائی اندر ڈبکی لگاؤ تو پاک ہو۔ محض جماعت خانے آ گئے، من باہر بھٹکتا رہا، اور جماعت خانے کی عزت، جماعت خانے کا درجہ، جماعت خانے کا مرتبہ، دعا وغیرہ، ہماری دسوند، ہمارا تھار ستھرا، ہماری نیاز، ہماری شکریت، ہماری بندگیاں، ہماری تسبیحاں، ہر ایک چیز کے اندر ایک روحانیت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں ساتویں چیز یہ ہے، سات میں ست کیری پاور سار کے ست کیری پاور سار آٹھ میں ہوا چھے ادھیکار نو میں نو ندی پام چو ویرا بھائی پام چو۔ گرو حسن کبیر دین کا ایک گنان ہے، تجھ تروٹھے نو نند پانو۔ بھلا یہ نو نند کیا ہے؟ چلو یہ تو نویں بات ہے، ساتویں کے پہلے آنے فرمایا جو کہ ساتویں چیز یہ ہے کہ ست کیری پاور، میں نے ابھی آپ کو کہا پاور کا مطلب گھٹ پاٹ، اوپر شکریت کا حکم کیا، اب گھٹ پاٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اسماعیلی کہ ہم لوگ حضرت امام کی بخشش اس نورانی آب حیات کو پیتے ہیں۔ یہ آب صفا ہے جو ہم کو شفا دیتا ہے، صفا یعنی صاف کرنے والا پانی۔ رسول اکرم نیاز پلایا کرتے تھے۔ نیاز جو ہے ہولی واٹر تقریباً ہر ایک مذہب میں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس یہ توفیق نہیں کہ رسول یا امام کے ہاتھ کا انہیں نیاز ملے۔ ہاں حج کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے تھوڑا پانی بوتلوں میں یا چھوٹی چھوٹی ٹینکیوں کے اندر لے آتے ہیں جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ گود میں تھے اپنی ماں کے، اور حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی وہ آپ کی دوسری بیوی تھی، بی بی سارا کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو بی بی سارا نے ہاجرہ کے ساتھ، اس کو جب بچہ ہو گیا ہاجرہ کو، تو بی بی سارا نے، انسان ہے نا اور عورت کا دل ہے، اس کو ایسا ہوا کہ مجھ کو خدا نے اولاد نہ دی، اس لونڈی کو دی۔ آزاد کی ہوئی لونڈی تھی مگر سارا کو یہ خیال ہوا کہ یہ میری لونڈی تھی، تو کہا گھر سے نکال دو اس کو۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے گود میں لے کے تو یہاں آئے جہاں آج مکہ ہے، اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہ جو قبلہ ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، ڈھہ گیا تھا، مسمار ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، اس کے کھنڈر روئنز پڑے ہوئے تھے، تو اس سے تھوڑی دور تقریباً 2 یا 2.5 میل ہے وہاں سے زمزم۔ تپش ہوئی، گرمی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بے چین ہو گئے، ہونٹ سوکھ گئے، جیب باہر نکالتے تھے۔ بی بی ہاجرہ بہت پریشان ہوئی، اس کو یہاں لٹا کے ریت کے اوپر ادھر ادھر بھاگتی رہیں کہ کہیں پانی مل جائے۔
یہاں اس کی تپش بڑھتی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی. ابھی ریت کے اندر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ریت ہٹتی گئی اور نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ گیا. جب آپ گھبرا کے تھک کے واپس آئیں تو دیکھا یہاں تو پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اڑ رہا ہے, اور حضرت اسماعیل نہا بھی رہے ہیں اور پانی پی رہے, چوس رہے ہیں. بہت خوش ہوئی, اللہ کا شکر کیا. یہ وہ چشمہ ہے جس کو آب زمزم کہتے ہیں. اس کے اوپر کوئی کنواں بنایا گیا. حج کے موقع کے اوپر رسول اکرم اور رسول اکرم کا خاندان جو اہل بیت تھے وہ خود پانی پلایا کرتے تھے. تو زمزم کا پانی ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر ہے. کرسچن لوگ جب جاتے ہیں نا پیلسٹائن میں, آج جو اسرائیل ہے یہ سب پیلسٹائن کا علاقہ ہے, فلسطین. اس کے اندر ریور جارڈن ہے. ریور جارڈن کے اندر عیسیٰ نبی کو اتارا گیا کمر تک, اور جان دی بیپٹسٹ حضرت یحییٰ نے ان کو یہ پانی کا چھانٹا دیا. دنیا بھر کے جتنے بھی کرسچن اور یہودی ہیں وہ جارڈن ریور کے پانی کو پاک سمجھتے ہیں, جیسے ہندو گنگا اور جمنا کو پاک سمجھتے ہیں. ہم اسماعیلیوں نے دنیا کی ان کسی دریا یا چشمے کو بڑائی نہ دی. ہم تو امام کے ہاتھ کا پانی لیتے ہیں, جیسے رسول اکرم انگلیاں ڈال دیتے تھے اور نیاز بناتے تھے. آج مولانا حضر امام ہم کو پانی کی طرف دیکھ کے دعا پڑھ کے ہم کو عطا کرتا ہے. یہ پاول سار ہے. لیکن پاول کا لفظ پاول اس کا مطلب ہے پیور. اس کا ترجمہ ہے آب صفا, صاف کرنے والا پانی. مولانا علی شاہ ماباب صلی اللہ علیہ فرمایا, نیاز جب تم پیو تو یہ سمجھ کے پیو کہ اس کے پینے سے میرا دل صاف ہوئے گا. مولا علی شاہ فرمایا کہ ایک ہاتھ میں کوئلہ رکھو, دوسرے ہاتھ میں نیاز رکھو, اور تم چاہو تو نیاز کی برکت سے یہ کوئلہ سفید ہو جائے. اس طرح تمہارا کالا دل سفید ہو جائے. مشنریوں کی ایک مہمانی میں ہمارے یہ بھلوانی بھنڈور کے رائٹر ہے نا مشنری جعفر علی ابدی, انہوں نے ایک دفعہ مولا کو کہا, خداوند بہت سے لوگ جماعت خانے کے اندر جب نیاز پیتے ہیں تو پیالی ہاتھ میں لے کے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور کئی دعائیں مانگتے رہتے ہیں, پیچھے والے رکے رہتے ہیں, اور بڑی جماعت میں تو بہت ٹائم لگ جائے. تو خداوند ہم کو کوئی ایسی کیپسول دے دو. اس نے تو کیپسول کا نام نہیں کیا, اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کیپسول کیا ہے. مطلب کہ ایسی ایک ہم کو دعا عطا فرماؤ کہ ہم وہ شارٹ فارم میں دعا ہوئے, دین دنیا کی سب دعائیں اس میں آ جانے. مولا فرمایا جبھی تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ, کہو یا مولا ہم سب کو حقیقت کی سمجھ دے. بابا فرمایا حقیقت کی سمجھ کی دعا مانگو گے, دین دنیا کی تمام باتیں اس میں آ گئیں, مشکلیں دفع ہوں گی, تمہیں روزی روزگار میں برکت ملے گی, تندرستی ملے گی. حقیقت کی سمجھ سے تمہارے اعمال ہی ایسے بنیں گے کہ خدا تمام نعمتیں تمہیں دیتا رہے گا. آگے نعمتوں کا ذکر آیا ہے, جو 9 نیند کی بات ہے اس پہ آتا ہوں میں. حقیقتی سمجھ آنے سے اعمال میں, خیالوں میں ایسا فرق پڑ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, دین دنیا کے سب سکھ ملتے ہیں. تو یہ پاور ہے نیاز, اس کو بڑے مرتبے سے پیو. مگر یہ ٹھیک نہیں ہے, کئی لوگ نیاز کی پیالی پی کے رکھ دیتے ہیں, پھر اس میں انگلی ڈالتے ہیں, آنکھ کو لگاتے ہیں. یہ نہیں, یہ آنکھ کو لگانے کی چیز نہیں ہے, یہ تو دل کو صاف کرنے کی چیز ہے. کئی لوگ نیاز گھر میں لے جاتے ہیں تو بچوں کے منہ پہ ملتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. کئی لوگ گھروں میں نیاز لے جا کے چھانٹے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. نیاز کی بہت عزت کرو, اور نیاز کی پیالی کبھی بھی پوری کبھی یعنی اوپر تک, یہ سواحلی کا لفظ میرے منہ میں آ گیا, یعنی لبالب پیالیاں مت بھرو. جو نیاز پہ بیٹھا ہوئے میں اس کو کہتا ہوں کہ بالکل لبالب نہیں بھرنا, کیونکہ لبالب بھری ہوگی اٹھاتے وقت چھلک جائے گی, گر پڑے گی. تھوڑا کم بھرو تاکہ نیچے اٹھاتے وقت گری ہوئی نہ ہوئے, اور کبھی نیچے پلیٹ میں نیاز پڑی ہوگی اور ایسا اٹھاؤ گے تو اس کی بوندیں گریں گی, وہ بے ادبی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیاز کی پیالیاں تھوڑی ادھوری رکھو. نیاز اٹھاؤ سیدھے ہاتھ سے, پھر دائیں ہاتھ
میں سے بائیں ہاتھ میں لے کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر نیاز رکھو اور اپنا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کے نیچے رکھ کے ادب سے مولا کو حاضر ناظر سمجھ کے یا مولا مجھ کو حقیقتی سمجھ دے، اس طرح نیاز پیو. نیاز بہت ہی ادب سے پیو. اور جو نیاز نکالنے والے ہیں ان کو میری یہ ایک تلقین ہے پیروں کے حساب سے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 پیالیاں پڑی ہوتی ہیں 4 2 پلیٹوں کے اندر. کئی جگہ دیکھا، ادھر مجھے ابھی تک میں نے دھیان نہیں کیا. تو 4 پیالیاں ہیں تو 4 بھرو، 8 ہیں تو 8 بھرو، 12 ہیں تو 12 بھرو. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی پیالیاں بھر دو اور باقی کی خالی رکھ کے دعا پوری کرو، نہیں ہونا چاہیے. برابر جتنی پیالیاں پڑی ہیں سب کی سب بھرو اور سکریت کے اندر بھی نیاز ڈالو. جب ہی گھٹ پانچ کی قائم کرنے کی دعا آوے تو اس وقت بھی دیکھو کہ کوئی پیالی خالی نہیں ہونی چاہیے. بھرنے کے بعد دعا مانگو، پھر اس کو خالی کر کے پی کے اور اٹھاپن کی دعا ہوتی ہے قائم کرنے کی. تو اس طرح سے نیاز کا جو ادب ہے بہت ضروری ہے. ابھی 8ویں چیز یہ ہے کہ ہوا اچھے ادھیکار. کیا ہے کا ادھیکار؟ ادھیکار یعنی تم کو اس بات کی اتھارٹی ملی یا تم کو اجازت ملی، تم کو حق ملا. کاہے کا حق ملا؟ نیاز پینے کا. جو آدمی اسماعیلی نہیں ہے اس کو نیاز پینے کا حق نہیں ہے. نان اسماعیلی کو ہم نیاز نہیں دے سکتے. اور اللہ میرا نیاز ہر روز پیو. کبھی گھروں میں بیٹھے اور صبح جماعت خانے نہیں آ سکتے، صبح تو ہر روز نیاز جماعت خانے میں ہونے کا حکم ہے مولا کا. لیکن جو لوگ صبح جماعت خانے نہیں آتے، صبح اٹھو، برش کرو، نیاز پیو، پھر کوئی اور چیز کھاؤ. اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالو، کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے صبح اٹھ کے پہلے نیاز پیے، پہلے دعا پڑھے، دعا کے بعد نیاز پیے، پھر ناشتہ کرے، چائے پیے، کچھ بھی. تو یہ ادھیکار، یہ جو پاور، یہ جو نیاز تم کو امام نے اس حقیقتی گروپ کے اندر جماعت میں آنے کا جو ہمیں حق ملا، تو ہم کو خداوند عالمین کی طرف سے یہ ادھیکار ملا کہ تم کو نیاز آب صفا دیا جائے. 9 چیزیں، 9ویں چیز تم کو خدا تعالیٰ نعمتیں دے گا. رسول پاک فرمایا خدا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. 9 نعمتیں دنیا کے اندر خدا نے انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن پھر حسن کبیر نے فرمایا کہ 9 کی 9 نعمتیں کبھی کسی کو ملی نہیں. ارے نبیوں کو بھی نہیں ملی. 9 کی 9 نعمتیں کسی کو بہت خوش نصیب ہوا 8 تک ملی ہیں، مگر مولا کبھی راضی ہو گیا تو 9 کی 9 دے گا. کسی کو 1 نعمت ملتی، کسی کو 2 ملتی، کسی کو 3 ملتی، کسی کو 5 ملتی. 9 کی 9 نعمتیں خدا نے کسی کو نہیں دی. مگر پیر کہتا ہے کہ کبھی مولا راضی ہو گیا تو جترو تھے 9 نند پانو، تو جو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 ملے مجھے. پہلی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہمارا ایمان ہے. یا مولا تو میرا مالک ہے، میں اسماعیلی ہوں، مولا میرا امام ہے، میرا خدا ہے. یہ کچھ ایمان نہیں، یہ تو ایمان کی ڈکلیریشن ہے. اوپر کی جو باتیں آئی، نیک اعمال ہو، دسون برابر ہو، من میں روشنی ہوئے، حق کے اوپر چلیں اور اس کی فرمان برداری کریں، تب جا کے ہم کو 9 نعمتیں ملیں اور ایمان ہمارا کامل ہوئے. تو ایمان سب سے پہلی نعمت ہے. ابھی اس کے اندر کون سی نعمت ایک دوسرے کے اوپر زیادہ پریفر کی جاتی ہے، میں اس کا حساب آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میں تو آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. دوسری نعمت ہے انسان کی تندرستی. کروڑوں اربوں آپ کے پاس ڈالر ہوئے، تندرستی اگر اچھی نہیں تو وہ ڈالروں سے خوشی نہیں ملتی. دوسری نعمت خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ اچھی تندرستی اور صحت ہے. ہر وقت ہر عمر کے اندر خدا اس کو کمپیریٹیولی ہیلدی رکھے تو خدا تعالیٰ کا بہت بڑا شکرانہ. تیسری نعمت ہے انسان کے ماں باپ اس کی جوانی کے اندر بھی حیات ہوں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے
اور ان کی دعائیں لے سکے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیچارہ 2 برس کا ہے، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا۔ بعض ایسے ہیں کہ پیدا ہوئے اور ماں مر گئی اور وہ نبی ماں لے آیا، مار کوٹ کے اس نے اس کو بڑا کیا۔ اس آدمی کو پتا نہیں کہ ماں کا پیار کیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک یہ نعمت ہے کہ آدمی جوان ہو جائے اور اس کے ماں باپ حیات ہوں تو اس کو خود کے جب بچے ہوتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا پیار کیا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ماں باپ کا سایہ تمہارے پر ہوئے۔ چوتھی نعمت خدا تعالیٰ نے نیک بیوی دی ہے یا بیوی کو نیک شوہر دیا ہے۔ بعض ایسا بھی